औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा उलाइकल लज़ीना इश्तरवुद दलालता बिल हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। पिछले क्लास में हम गुफ्तगू कर रहे थे मुनाफिकीन और मुनाफिकीन की क्वालिटीज़ पर, और मुनाफिकीन का ये सेक्शन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा ख़त्म हो जाए और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ आयात अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा की आज मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हमारी दीगर जो कुतुब थी क्लासेस के लिए जिनको हमने रखा था उनको भी हम इनिशिएट करेंगे। लेकिन आप तमाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी क्लास रमज़ान के बाद भी एक ब्रेक रहा और फिर शुरू हुई और अब भी जो है वो जारी है, तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के हमारे इम्तिहानात हैं, एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और दीगर स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे इम्तिहानात, एग्ज़ाम्स और तमाम चीज़ों की वजह से कुछ स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन नहीं हो पा रहे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग वाकई इंटरेस्टेड आपके दोस्त अहबाब में से थे जो ये क्लास को ज्वाइन करना चाहते थे, तो आप अगली अब क्लासेस जब आएंगी तो थोड़ा सा उनको रिमाइंडर इंशाल्लाह दे दें, ताकि अब यहाँ से अगले हमारे जो शेड्यूल्स रहेंगे इंशाल्लाह वो उसमें शामिल हो सकें। तो हम मुनाफिकीन पर जो है गुफ्तगू कर रहे थे और जिस आयत पर हमने जो है बात को एंड किया था वो आयत नंबर 16 थी, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि उलाइकल लज़ीना इश्तरवुद दलालता बिल हुदा, यानी वो लोग वो हैं जिन्होंने खरीद लिया है जलालत को हिदायत के बदले। यानी अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत का वादा देता है, जन्नत चाहता है, जन्नत देना चाहता है, और वो लोग हैं कि शैतान का ऑफ़र जो है वो दुनिया का ऑफ़र है और शैतान का जो ऑफ़र है वो जहन्नम का ऑफ़र है, उसको कबूल करते हैं। तो ये तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी और फरमाया कि फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, और उनका ये जो सौदा है ये उनको किसी किस्म का जो है फ़ायदा या नफ़ा नहीं देगा, उनको किसी किस्म का जो है ये प्रॉफिट नहीं देगा, और उनके लिए जो है कभी भी हिदायत उनका जो है मुक़द्दर नहीं बनेगी, हिदायत उनको नसीब नहीं होगी। तो ये कुछ आयात थी जिन पर हमने अपना डिस्कशन पिछले क्लास में एंड किया था। अब यहाँ से हम डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं और यहाँ सूरत में मुनाफिकीन की दीगर चीज़ों के बारे में भी तस्करा है और दीगर क्वालिटीज़ भी आई हैं, उनको भी हम देखेंगे और मुनाफिकीन से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह उसको हम कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ से आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मिसालों के ज़रिए कुछ बातें समझाई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़दा नारा, यानी उनकी मिसाल एक ऐसे आदमी की है जिसने जो है कि आग जलाई है और फिर क्या हुआ, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, और आसपास का पूरा जो माहौल है वो रोशन हो गया, और फिर क्या हुआ, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, और अल्लाह ताला ने क्या कर लिया, उसका नूर जो है वो सलब कर लिया, व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और क्या हुआ कि अल्लाह ने सारा सारा नूर जो है उसका ले लिया, और वो लोग जो थे अपनी इस रविश की वजह से पूरे के पूरे अंधेरे में मुब्तला हो गए, यानी पूरे के पूरे वो अंधेरे में चले गए। यहाँ पे जो चीज़ें हमको समझना वो ज़रूरी है, वो ये अहम है, वो ये है कि देखिए जो यहाँ पर अंधेरों का जो कुरान मजीद में तस्करा है, ये अंधेरे अलग अलग किस्म के अंधेरे होते हैं। जैसे हमने पिछले इसमें ये तफसील से समझा जब हम कल्ब पर मोहर इस उन्वान पर जो है हमने गुफ्तगू समझी थी कि अल्लाह ताला ने उनके कल्ब पर जो है मोहर लगा दी है, उनके सुनने पर मोहर लगा दी है, उनकी बसीरत पर मोहर लगा दी है। तो दरअसल में इसकी जो वजह है पूरे कुरान मजीद को अगर हम देखें तो इसकी वजह उनकी खुद की ज़ात में है।
یعنی وہ ان کا جو اپروچ ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کی جو تمام چیزیں ہیں، یہ ایمان کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہاں جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مثال دراصل میں ایک ایسی ہے کہ ایک انسان ہے جس نے جو ہے اندھیرے میں جو ہے ایک دیا جلا دیا۔ اب آپ نے آگ لگا دی تو آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، آپ ایمان کے نور سے نواز دیے گئے۔ لیکن ایمان کے نور سے نوازے جانے کے باوجود جو ہے آپ نے اپنی روش کو نہیں بدلا، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں تیڑ تھی، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کجی تھی، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے کمپلیکس آئیڈیاز تھے جو جن کی وجہ سے آپ مکمل طور پر آپ نے ایمان کو اپنی شخصیت میں یا اپنے قلب میں داخل نہیں کیا۔ اور جب آپ نے ان چیزوں کی بے حرمتی کی، آپ نے جب اس نعمت کا کفران نعمت کیا، آپ نے اللہ کے اس گفٹ کو جب جو ہے ٹھکرا دیا یا اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پھر نور کو سلب کر لیا۔ اور نور کے سلب کرنے میں اب کیا ہوا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دیکھیے اندھیرے سے مثال جو ہے کئی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اندھیرا اصل میں عقائد کا اندھیرا ہوتا ہے، جیسے نفاق ہے۔ اندھیرا ڈر کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک معنوں میں ہم کو یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو ہے یا ایسا آدمی جو نفاق میں مبتلا ہو، اس کا قلب جو ہے ہمیشہ ڈر کا شکار ہوتا ہے۔ ایک، کیونکہ اس کے قلب میں پوری طرح سے ایمان نہیں ہوتا، تو اس کو موت کا خوف ہوتا ہے، اس کو اپنی دنیاوی جو کچھ بھی پوزیشنز ہیں اس کی، یا دنیا میں جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے وہ کھو جانے کا ہمیشہ ڈر ہوتا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کب جو ہے اس کے مکھوٹے پر سے جو ہے نقاب اٹھا دیا جائے اور وہ پہچان لیا جائے۔ یہ ڈر اس کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہیں۔ تو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ شخصیات دراصل میں کبھی بھی مطمئن شخصیات نہیں ہوتی۔ ان کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ہم نے اس کا نور سلب کر دیا تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ان کا مقدر بن گیا۔ اور یہ اندھیرے کیسے ہیں؟ اندھیرے الگ الگ قسم کے پرابلم زندگی کے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ فائنینشیل کرائسس آتی ہیں، ہیلتھ کرائسس آتی ہیں، اولاد کی کرائسس آتی ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب ایمان کا نور اگر دل میں نہ ہو تو اس کی جو بصیرت ہوتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ متصل جڑی ہوئی آخرت کو دیکھنے کی، تو وہ جب نور اس کو میسر نہیں ہوتا تو اس کی شخصیت جو ہے ادھوری رہ جاتی ہے، اور وہ شخصیت جو ہے ڈر کا شکار، خوف کا شکار، پریشانی کا شکار، انگزائٹی کا شکار، یہ تمام چیزوں کی جو ہے وہ شکار ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس نے جو ہے یہ آگ لگائی، اس سے مثال کیا ہے؟ اس سے مثال دراصل میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اس سے مثال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کہ نبی جو ہوتا ہے دراصل میں وہ ایمان کے نور سے اور وحی کے نور سے آس پاس کے ماحول میں انسانوں کو مقصد زندگی کی وہ آگ اور وہ روشنی میسر کرا دیتا ہے۔ اور جب یہ روشنی لوگوں کو میسر آ جاتی ہے تو اس نور کے نتیجے میں، ان ابصار اور اس ویژن کے نتیجے میں، اس بصیرت کے نتیجے میں لوگ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس میں سے جو ہے نور نکال دیا، وترکہم فی الظلمات، اور ان کو جو ہے الگ الگ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اندھیرے کا پلورل استعمال ہوا ہے، ظلمات کہا گیا۔ ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اندھیرے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جب ایمان سے قلب منور نہ ہو تو پھر الگ الگ قسم سے، الگ الگ طریقوں سے انسان کے قلب میں چیزیں اس کو گھیرنے لگتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ دراصل میں گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کی طرف جو ہے یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ نبی جب آتے ہیں اور پیغام جب آتا ہے تو پیغام دراصل میں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ عقائد کے اندھیرے، ویژن کے اندھیرے، اور جو
دنیا ہوتی ہے یا جو یہ نور کے علاوہ کچھ فلسفے ہوتے ہیں یا شیطان یا طاغوت آپ کہیے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو ان روشنیوں سے نکال کر، اس نور سے نکال کر ڈارکنیس میں جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا ایگزیکٹ اپوزٹ، یعنی جو یہ جو آیت ہے کہ اللہ رب العزت یعنی ڈیف ہیں، بہرے ہیں، یعنی بہرے ان معنوں میں ہے کہ وہی ہے، نبی ہے، وہی کی تلاوت کانوں میں نبی کی قرات سے پڑھ رہی ہے، قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، وہی جو ہے دن و رات نماز میں یہ منافق سنتے ہیں، لیکن کیا ہے، دراصل میں یہ بہرے ہیں، ان کے کان پر اس وحی کا کوئی اثر ہی نہیں، کیونکہ ان کی جو انٹرنلائز کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بند کر دی گئی ہے، وہ سلب کر لی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ جو ہے ڈم ہے، ڈم سے مراد جو ہے وہ گونگے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے، انسان یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کم از کم وہ مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک اسٹیج پر آنے کے بعد نہ صرف ان کو بہرا بنا دیتا ہے، بلکہ ان کے مانگنے کی صلاحیت کو بھی جو ہے سلب کر لیتا ہے۔ گونگے سے مراد یہ نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، مگر ان کی زندگی کا ویژن اتنا مختصر ہو گیا ہے کہ یہ مانگنے کی صلاحیت بھی کھو چکے ہیں کہ اپنے رب سے کم از کم معافی مانگ لیں، اپنے رب سے جو ہے رجوع کر لیں اور کوئی چیز کی طرف ریورٹ ہو جائیں، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اندھے ہیں، کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی کوئی آیت یہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی نشانی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے معجزے نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا دن و رات میں نور نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا جب یہ رویہ رہا تو کیا ہوا، سمن بکمن امیون، یہ ان کو ٹائٹل دے دیا گیا کہ یہ دراصل میں جو ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی پلٹ کر آنے والے نہیں، یرجعون رجع یرجو، کبھی پلٹنے والے نہیں۔ اور اسی کا اپوزٹ جو سیناریو ہے وہ سورہ مائدہ میں جو ہے بیان ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ وہی کا دراصل میں جو کام ہے، نبی کا جو کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتی ہے، اور ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگی پر مہر لگ چکی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ اللہ رب العزت جو ہے ظلمات سے نکال کر ان کو جو ہے وہ نور کی طرف لے آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ ان کی مثال ایک اور مثال سے جو ہے وہ فرمائی گئی، اور یہاں پر جو ہے ان کو ایک اور لقب دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ آیت کے اندر ایک سٹل ٹرانسفارمیشن ہے، ایک سلائڈ ٹرانسفارمیشن ہے جس سے یہ آیت گزرتی ہے۔ اور آیت کیا کہتی ہے، ان کی دراصل میں مثال ایسی ہے، یا کہ مثال ایسی ہے، ایک تو مثال وہ دے دی کہ کسی نے روشنی جلائی، دوسری مثال یہ ہے کہ رات میں جو ہے وہ بجلی کڑکتی ہے، اور بجلی کڑکنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا ماحول جو ہوتا ہے وہ اندھیرے کا ماحول ہوتا ہے، اور اندھیرے کے ماحول میں جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی اپنی ایک جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے، وہ جو تھنڈر ہوتی ہے، اور وہ جو لائٹننگ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں، ان کو ایک جگہ ایسے جام کر دیتی ہیں، فکس کر دیتی ہیں، اور یہ فکس ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ فکس ہو کر جو ہے ٹھٹر جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اصابعہم، اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کانوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اصابعہم جو ہے، تاکہ وہ جو ہے یہ جو تھنڈر کلیپ ہے، یا آپ کہیں کہ جس کو بجلی کی کڑک ہم کہتے ہیں، وہ کڑک سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو پورے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ جو مثال ہے اس میں دیکھیے، یہاں فرمایا گیا کہ ان کی مثال دراصل میں کیا، کصیبن، یعنی گھنے کالے بادل ہیں، ایسے بادل جنہوں نے اندھیرا کر دیا ہے، اور یہ اندھیرے میں جو ہے موسلا دھار جو ہے وہ بارش ہے، اور اس میں یہ کڑک ہوتی ہے، کڑک کے ساتھ گرج ہے اور خوف ہے۔
تو فرمایا گیا کہ اصابعہم، اصابعہم کہتے ہیں اصل میں پوری پوری یہ جو انگلی ہوتی ہے، یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو چھوٹا سا انگلی کا حصہ ہے، اس کو اصابعہم نہیں کہتے ہیں، اصابعہم کہتے ہیں پوری انگلی کو۔ تو جب وہی سنائی جاتی ہے اور وہی میں جب پیغام آتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، پیغام سن کر یہ ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مانو پوری کی پوری انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں۔ صرف کان بند نہیں کرتے ہیں، انگلیوں کے چھوٹے سے حصے کو ڈال کر کان نہیں بند کرتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری انگلی ٹھوس دیتے ہیں کان میں، خوف کے مارے۔ ان کا خوف کا جو معاملہ ہے اس انداز کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ خوف دراصل میں کون سا خوف ہے۔ یہ جو مثال دی گئی ہے گرج کی، ہے کڑک کی اور اندھیرے بادل کی، یہ دراصل میں وحی کا انداز ہے، گفتگو، انداز گفتگو ہے بات کرنے کا، کہ وہی جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ ڈرانے والی بھی کتاب ہے، انذار و تبشیر دونوں ہے، بشارت بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے اس میں۔ تو جب یہ ڈراتی ہے آخرت کے انجام سے، جب یہ کتاب ڈراتی ہے موت سے، جب یہ کتاب ڈراتی ہے قیامت کے ان منظروں سے، تو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح سے جو ہے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اس مجلس میں جو ہے وہ بیٹھ نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید جب سنایا جائے اور وہ آیتیں جو ہے پڑھی جائیں جن کے اندر کے جو ہے آخرت کا خوف چھپا ہوا ہو، تو ڈر کے مارے جو ہے ان کے اندر، ان کی پوری شخصیت پر جو ہے وہ بے چینی چھائی رہتی، ڈر و خوف چھایا رہتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو ریویلیشن ہے وہی ہے، اس کے دو حصے ہیں، اور وہ دو حصے کیا ہیں، ایک بشارت کا حصہ ہے، ایک وہ حصہ ہے وہی کا جو ہم کو سکون دیتا ہے، ایک وہ حصہ ہے وہی کا جو ہم کو گرمی دیتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے اور موت کے خوف کو ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی دنیاوی آزمائش، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، ایموشنل لاس کی شکل میں ہو، فائنینشیل اعتبار سے ہو، اس کا کرسٹل کلیئر ہم کو ویژن دیتا ہے۔ تو مومن ضرور پریشان ہوتا ہے، مومن ضرور گھبرا سکتا ہے، لیکن یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، اس کا جو ویژن ہوتا ہے بہت کرسٹل کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی ایک اور کام کیا کرتی ہے، وہی ایک اور کام کرتی ہے، وہ ڈرانے کا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو قرآن مجید کا ہے وہ ڈر و خوف کا ہے۔ اس کا جو میسج ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کا جو میسج ہے وہ بہت ٹف ہے، اس کا جو میسج ہے آخرت سے متعلق وہ بہت سکیری ہے۔ عام آدمی بھی جو ہے اگر اس کو سنے، قرآن مجید کی جو کچھ بھی وارننگز ہیں ان کو اگر سنے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آخرت سے متعلق جب آخر میں ان سے بات جو ہے وہ کنکلوڈ کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کافرین کو پورے طرح سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے قبضے میں ہے پوری طرح سے۔ محیط، اللہ نے جو ہے ان کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور کیا لفظ استعمال کیا؟ کفر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو نفاق ان معنوں میں ایک قسم کا کفر ہے، نفاق ان معنوں میں ایک درجے کا ایمان سے دل کے خارج ہو جانا ہے۔ اور جب کل قیامت میں بات آئے گی تو یہ جو ہے ایکچول میں دراصل میں ان کی جو شخصیت تھی وہ دوغلی شخصیت تھی، اور اس کے نتیجے میں جہنم کے نچلے ترین درجے میں جو ہے یہ ڈالے جائیں گے۔ اور دراصل میں اندر جو تھا، قلب کے اندر جو تھا وہ کفر تھا، اور وہ ظاہر کیسے ہوا؟ وہ ظاہر ہوا دوغلے پن سے، نفاق سے ظاہر ہوا، لیکن قلب کی جو بیماری تھی وہ کفر تھی۔ اندر ایمان نہیں تھا بلکہ اندر کفر تھا، سرکشی تھی۔ اسی لیے آخرت کا اللہ رب العزت نے جو ہے سین پیش کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں یہ بات آئی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 125 اور 26 میں اللہ رب العزت نے بہت اچھا جو ہے آخرت کا سین پینٹ ہوا ہے کہ ان لوگوں کا بعد میں جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قال ربی لما حشرتنی عاما، کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ کل کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارا آج کیا حشر ہو گیا ہے، یہ تمام لوگوں کے سامنے ہم جو آج اٹھائے گئے ہیں، یہ ایک عجیب معاملے میں ایک عجیب حشر کے ساتھ ہم اٹھائے گئے ہیں۔ وقت کنت بصیرن، ہم تو دنیا میں جو تھے ہم تو نگاہوں والے تھے، ہم دنیا میں ساری چیزیں دیکھ سکتے تھے اپنی آنکھوں سے، ہم دنیا میں تمام نعمتوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اب آخرت میں ہم جب اٹھائے گئے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے بصیرت چھین لی گئی، ہم اندھے اٹھائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ قال کذالک آتتک آیاتنا،
फनसीतहा कि तुमने हमारी जो आयात हैं उनको भुला दिया, और तुमने हमारी जो नसीहतें थी उनको भुला दिया। वकदालिकल यौमल वकदालिकल यौम तंसा, इसी तरह आज तुम्हें भुलाया जा रहा है। जिस तरह तुम वही को भुला बैठे थे, जिस तरह तुम हमारी नसीहतों को भुला बैठे थे, जिस तरह तुम हमारे इंडिकेशंस को दुनिया में भुला बैठे थे, आज आखिरत में तुम भुला दिए गए। आज तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं होगा, आज तुमको तुम्हारे पास से देखने की सलाहियत भी ले ली गई है। तो ये आखिरत का जो है एक सीन है जिसको कि जो है कुरान मजीद ने जो है पेंट किया है। आगे जो है गुफ्तगू आगे बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहुम, के इनकी मिसाल, और एक मिसाल है, फिर मिसाल जो है वो लाइटनिंग की है, फिर मिसाल जो है बर्क़ की है, यानी कि बिजली की है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जैसे ही बिजली गिरती है तो इनकी मिसाल ऐसी है कि मानो इनकी पूरी देखने की सलाहियत को जो है वो ले लेती है, स्नैच कर लेती है। अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम माशूफी व इदा अदलमा अलैहिम कामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि जब भी कोई छोटी मोटी लाइट रोशन होती है, जब भी बिजली कड़कती है तो थोड़ी सी रोशनी आ जाती है। अब ये तीसरे टाइप का जो है एक किस्म का सीन पेंट किया गया है कि बिजली कड़क रही है और बिजली कड़कने में बिजली के साथ साथ रोशनी है। तो इनकी मिसाल कैसी है, जैसे ही कड़क होती है तो ठिठुर जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वो बिजली की जैसे ही रोशनी होती है वो रोशनी में थोड़ी दूर चल लेते हैं, और जब चल लेते हैं, जब रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ी दूर जो है वो चल लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने अगर ऐसा मुक़द्दर इनका लिखा होता तो अल्लाह ताला इनकी जो है इनकी सुनने की और इनके देखने की सलाहियत को जो है वो सलब कर लेता। अल्लाह ताला तमाम ही चीज़ों पर जो है वो कादिर है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ ये जो डिस्कशन आया है बहुत अहम डिस्कशन है, और ये डिस्कशन की एक अहम बात ये है कि देखिए ये मिसाल दरअसल में क्या है कि कमतर दर्जे के जो मुनाफिक हैं, यानी एक ऐसा निफाक जो अभी पूरी तरह से फुल ब्लोन नहीं है, पूरी तरह से वो कल्ब के अंदर पक नहीं चुका है, कहीं ना कहीं ईमान बाकी है, तो ये मिसाल उसकी मिसाल है। देखिए तीन अलग अलग मिसालें हैं, तीन अलग अलग मिसालें। एक तो आग लगाने वाले की मिसाल, दूसरी कड़क और बिजली की मिसाल, और तीसरी भी कड़क और बिजली की है। लेकिन यहाँ मिसाल ये है कि थोड़ी सी बिजली के नतीजे में रोशनी हुई तो आगे चल लिए, फिर रुक गए जाकर, फिर थोड़ा आगे चल लिए, फिर रुक गए जाकर। तो ये जो कैफियत है, ये दरअसल में ये कैफियत है कि अभी पूरी तरह से निफाक ने इनके दिल पर कब्जा नहीं किया है, और कब्जा न होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी कुरान सुन लेते हैं, गुफ्तगू में बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है, थोड़ी बहुत हिदायत दिल को जो है गरमाती है, लेकिन फिर अपनी रविश पर वापस आ जाते हैं, फिर अपनी रविश पर जो है पलट जाते हैं। तो इनकी मिसाल ये है, और फरमाया कि दरअसल में वार्निंग दरअसल में दी है, और ये वार्निंग इन मानों में है कि देखो समझ जाओ, अभी भी मौका है। अभी भी तुम जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चीज़ों को रखते हैं, तुम्हारे बीच रखते हैं, तब जो है तब भी तुम्हारे पास मौका होता है, तभी तुम्हारे पास जो है दिल पर वो बात को असर करती है। अभी ये बात को समझ लो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। और ये मौका कहाँ तक दिया गया, ये पहले ग्रुप के जो मुनाफिकीन हैं उनको दिया गया कि वो लोग जिनको कि इस बात का शऊर है कि उनके दिल में निफाक, वो आदमी जिसको मालूम ही ना हो कि वो मुनाफिक है, उसको शऊर ही ना हो कि वो मुनाफिक है, ये तो सबसे डेंजर दर्जे का निफाक है। यानी आपको कैंसर का मर्ज हो, कैंसर अंदर से आपको खाए जा रहा हो, और ऊपर से जिस्म आपका बड़ा तवाना नजर आ रहा हो, आपको मालूम ही नहीं है, कोई अलामत नहीं है, बिल्कुल अच्छे अट्टे कट्टे हैं आप, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है, अचानक से खांसी लगती है, या अचानक से कोई सिम्टम नजर आने लगता है, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये तो स्टेज 4 कैंसर तक पहुंच गया और तमाम जिस्म में फैल चुका है, अब तक के तो इतना साइलेंटली फैल रहा था, कुछ मालूम ही नहीं था। तो ये दूसरे दर्जे का जो निफाक है, ये बहुत डेंजरस निफाक है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने यहाँ पर जो है ये वार्निंग्स दी हैं
کہ دیکھیے ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. مسلم شریف کی جو ہے ایک بہت مشہور حدیث ہے، میں آپ تمام کے سامنے اس کو رکھتا ہوں کہ، اور اس کا بہت اہم کانٹیکسٹ آج کے دور سے بھی ہے. اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دراصل میں یہ ایک فریم آف مائنڈ کو درشاتا ہے، ایک فریم آف مائنڈ کو بتاتا ہے. جب جو ہے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، ظاہر ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، لوگ تو وہ تو مسلمان کہلایا جاتا تھا، لیکن دل میں تو نفاق تھا. تو جب جنگ کا معاملہ آیا، غزوہ بدر کا معاملہ آیا، وہ اپنے لوگوں کو لے کر لوٹ گیا. جب جان دینے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گیا. احد کا جب معاملہ آیا تو احد میں جو ہے غزوے کے لیے تو نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پورے فوج کے ساتھ غزوے میں وہ تھا، لیکن جیسے غزوے سے قریب ہونے لگے تو پھر اپنے لوگوں کو لے کر وہ پلٹ گیا. تو نفاق جو ہوتا ہے، جیسے پچھلے ہم نے دیکھا، وہ ایک اصل میں انتہا درجے کی خود غرضی ہوتی ہے. یعنی ڈیپ روٹڈ سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ خود غرضی ہے. انسان صرف اپنے غرض کا غلام ہوتا ہے، اور اپنی غرض کے پرے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کو نہ اللہ کی وحی دکھتی ہے، نہ اللہ کی دنیا دکھتی ہے، نہ اللہ کا بنایا ہوا قانون دکھتا ہے، نہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. اس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اپنا نفع اور اپنا نقصان. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سے ہم کو بارہا استفادہ کرنا چاہیے، اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. یعنی کوئی ایک انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ تو اس نے راہ خدا میں جنگ کی، اور نہ کبھی اس کے دل میں اس کا خیال ہی آیا، تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے کو لے کر ہوئی. یعنی آپ کو اور ہم کو اپنا دین اور اللہ کی راہ جو ہے وہ اپنی جان سے بھی محبوب ہونی چاہیے. وقت پڑے تو ہم کو اپنی تمام قربانی دینے کے لیے تیار کھڑا ہونا چاہیے، اپنی وقت کا، اپنے صلاحیتوں کا، اور موقع پڑے تو اپنی جان کا بھی. اگر منیمم درجہ فرمایا کہ خواہش، کم از کم خواہش ہوتی ہے مومن کے دل میں کہ میں اللہ کے راہ میں استعمال ہو جاؤں، میں اللہ کے راہ میں لگ جاؤں، یہ ایمان کی علامت ہے. فرمایا گیا کہ اگر نہ آپ نے کبھی لڑا، نہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے، اب ظاہر بات ہے آج تو کوئی جنگ تو نہیں ہے، لیکن آج ہم انتباہ یہ کر سکتے ہیں اس حدیث سے اور اس آیت سے کہ آپ ایسے انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو بچاتے پھریں. یعنی اسلامو فوبیا کے اس دور میں اگر آپ کا بہت ہی جو ہے نا سیلف سینٹرک ایٹیٹیوڈ ہو، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے چلیں، آپ اسلام پر اتنا ہی عمل کرتے چلیں جتنا کہ بس آپ کی سیفٹی، سیکیورٹی اور پراسپیرٹی کے لیے ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم کو اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ہم کو اپنے آپ کو جو ہے یا اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا معاملہ تو یہ نہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پھر سے ایک دعا جو ہے منسوب ہے، ابو داؤد اور نسائی میں جو ہے یہ حدیث آتی ہے، یہ دعا آتی ہے. آپ جو ہے ہمیشہ دعا کرتے تھے نفاق سے بچنے کے لیے. اسی لیے تو فرمانا سمن بکمن، مطلب وہ مکے ہیں، ان کو بولنے کی بھی صلاحیت نہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے کم از کم اس کو فکر ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ کم از کم وہ دعا کر سکے. اسی لیے فرمایا گیا اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، یعنی مجھے اللہ تو بچا اختلاف سے، من الشقاق والنفاق، اور نفاق سے، وسوء الاخلاق، اور برے اخلاق سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دعا کو ہمیشہ مانگا کرتے تھے، یہ دعا سے جو ہے ہمیشہ استفادہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. اعبدو کا مطلب ہوتا ہے، عابد کا مطلب ہوتا ہے بندہ نہیں بلکہ غلام.
بلکہ اللہ کا سلیو آپ کہیں. تو یہ جو عابد تو اصل میں دنیا میں بہت ہیں، عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، بہت عابد ہیں. لیکن یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اللہ کی غلامی یعنی ہمتن غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا، فل ٹائم اللہ کے غلام ہو جانا، یہ دراصل میں ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو عابد بنا دے، بلکہ ایمان کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہمتن آپ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں، آپ غلام بن جائے اللہ کے احکام کے. یہ دراصل میں نچوڑ ہے کہ جو ہم کو ان آیات سے ملتا ہے، جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ یہ رب وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم کو پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین من قبلکم، اور اس سے پہلے جو آئے، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اگر تمہارے اندر تھوڑا سا تقوی ہو. دیکھیے یہاں پر تقوی ایک الگ انداز میں آیا ہے. ہم جب شروعات میں ہم نے سورہ بقرہ کا ڈسکشن شروع کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی کی الگ الگ ٹائپس آئیں گی. اب آپ کا یہ ہوم ورک رہے گا کہ یہاں یہ جو تقوی مینشنڈ ہے اس کی ٹائپ کیا ہے، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس پر جو ہے آپ لوگ جو ہے غور و فکر کریں گے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ اللہ کی تخلیق سے متعلق ہیں، جو آگے چل کر جو ہے وہ 30 نمبر کی آیت تک چلتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے کا ڈسکشن شروع رہتا ہے. تو ہم انشاءاللہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کو یہیں روکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس بیٹھنے کو اور قرآن مجید کے سیکھنے کے عمل کو قبول فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن اینڈ آنسرز جو ہے ہم لیں گے انشاءاللہ. شاداب بھائی میرا سوال یہ تھا ایک کہ آپ نے جیسا بتایا اپنے درس میں کہ یہ جو خود غرضی ہے انتہا درجے کی، جی وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیسیز ہے. جی تو یہ بات مطلب اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، مطلب سائیکولوجیکل ڈیسیز کیا تھے؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ انسان کی جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل ہستی بھی ہوتی ہے نا. ایک انسان کی ایک آپ کہیں کہ مادی وجود کے علاوہ اس کا ایک روحانی وجود ہوتا. یہ روحانی وجود میں اللہ نے 2 چیزوں سے ملا کر انسان کو بنایا ہے. ایک اس کے اندر بشریت ہے، یعنی وہ تمام صفتیں جو کسی جانور میں ہوتی ہیں، کھانا، بھوک ہے نا، اور وہ تمام چیزیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو اسپریچول نیچر کی ہیں، جو انسان کو، بشر کو انسان بناتی ہیں، اس کو ہائر ہیومن ویلیوز کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایثار، قربانی، امانت داری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں، یہ 2 چیزیں جب ملتی ہیں تو مل کر ایک شخصیت بنتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نفاق کے معاملے میں آپ دیکھیں، جیسے اگر آپ آج کل کا ماڈرن جو لٹریچر آتا ہے، جنرلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیلف ہیلپ کا جو لٹریچر ہے، آپ سیلف ہیلپ کی بہت ساری بکس پڑھتے ہوں گے. یقیناً اس میں کچھ چیزیں مفید ہوتی ہیں، اس کو ہم پوری طرح سے رد تو نہیں کر سکتے، لیکن گہرائی سے اگر ہم پورے اس فلسفی کو دیکھیں کہ جس فلسفی کے نتیجے میں یہ لٹریچر آپ کا ذہن کس طرح سے بناتا ہے، تو وہ آپ کا ذہن بناتا ہے، آپ سے یہ کہے گا کہ صاحب آپ کو بہت پرفیکٹ رہنا ہے، آپ کو اپنے لیے کام کرنا ہے، آپ کو اپنی چیزیں اچیو کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے بیسٹ. اٹ از کمپلیٹلی فوکسڈ آن یور اون سیلف. تو یہ جو سیلف ہے نا، جس کو ہم ایگو بولتے ہیں، یعنی سائیکیٹری یا سائیکولوجی کی دنیا میں انسان کی جو اصطلاحات ہیں وہ اڈ، ایگو اور سپر ایگو ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے سائیکولوجیکلی ایک شخصیت رکھی. اب جب آپ اس کو بہت زیادہ کھاد و پانی ڈالتے رہیں گے، اپنی انڈیویجویلٹی اس پر، ہر چیز پر مقدم رہے گی اس کی،
تو کیا ہوگا, اس کی پوری شخصیت, یا آپ کہیں جب سائیکولوجیکل ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سائیکولوجیکل بیماری نہیں ہے, بلکہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے, ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. اس کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے دنیا کو دیکھنے کی, سمجھنے کی. ہماری ایک سائیکولوجی ہے, ہم سب نارمل اسپیکٹرم میں آتے ہیں. سائیکولوجی کا مطلب بیماری نہیں ہے, بلکہ ایک اسپیکٹرم ہے. ایک طرف یہ اسپیکٹرم ہے اور دوسری طرف دوسرا اسپیکٹرم ہے. جیسے ایک طرف سائیکولوجیکل اسپیکٹرم میں مدر ٹیریسا کو آپ کھڑے کر دیں, عام دنیا کی مثال سے لیں. دوسری طرف سائیکولوجیکل اسپیکٹرم میں آپ کسی ملٹی بلین ڈالر کارپوریشن کے کارپوریٹ سی ای او کو کھڑا کر دیں. دونوں بالکل ایکسٹریم اینڈز پر ہیں. ایک جو ہے وہ الٹروئزم کے ایکسٹریم اینڈ پر ہے, یعنی اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں, سب کچھ دے دیں, سب کچھ لگا دیں. اور دوسرا خود غرضی کی عین انتہا سے بھی اونچا اٹھی ہوئی چیز ہے, یعنی ہر چیز میری ذات کے لیے, میرے منافع کے لیے, میرے فائدے کے لیے, میرے آس پاس گھومتی ہوئی اور میرے اطراف دوڑتی ہوئی. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ چیز انسان کے اندر اس کو سیلف سینٹرک بنا دیتی ہے. اس کا جو سائیکولوجیکل آؤٹ لک ہو جاتا ہے, اس کا جو دنیا اور زندگی کو دیکھنے کا درشٹی کون ہو جاتا ہے, وہ سیلف سینٹرک ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز میں اپنے لیے چیزیں ڈھونڈتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ شرک میں سب سے بدترین درجے کا جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو, انسان اپنے آپ کا غلام. مجھے یہ چاہیے, میرا فائدہ اس میں ہے, میرا بینیفٹ اس میں ہے. تو یہ ایک قسم کا رویہ ہے, ایک قسم کا اپروچ ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ پیدا ہوتے ہی ایسا رویہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, بلکہ ہوتے 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 وہ الگ الگ ادوار سے عمر کے جب گزرتا ہے اور وہی کی جو انڈیکیشنز ہیں یا وہی کو اس انداز سے, جس انداز سے اس نے دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا, اپنی زندگی میں نہیں لاتا, تو اس کی زندگی میں جو ہے پھر کیا ہوتا ہے, اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کے دೃಷ್ಟಿکون جڑ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی زندگی پوری انہی کے اطراف گھومتی. فرسٹ کلاس کا ہم نے ویڈیو ڈالا نہیں ہے, انٹروڈکشن ٹو دی کلاس بول کے, تو آپ نے اگر پہلی کلاس اٹینڈ کی ہوگی تو ہم نے پہلی کلاس میں یہ سٹریس کیا تھا, ایمفسائز کیا تھا کہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں کتابیں اویلیبل تو ہوتی ہیں, لیکن ہماری کچھ جو کتابیں ہیں وہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آپ پڑھیں, کیونکہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آپ جب پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کو, وقتی طور پر کوئی چیز پڑھ لیں اور وہ جو ہے بعد میں ذہن سے واش آؤٹ ہو جاتی ہے, میموری میں ٹکتی نہیں. لیکن ایک ہارڈ کاپی کتاب کی آپ کے پاس رہے گی جس کو آپ انڈر لائن کریں گے, اس پر اپنے ہاتھ سے لکھیں گے, اس میں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس یا چٹس ڈالیں گے, تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ریسورس بن جائے گا. کیونکہ ہمارا یہ کوئی درس قرآن کی مجلس نہیں ہے, بلکہ قرآن کی ایک کلاس ہے جہاں پہ ہم کچھ ریسورس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. جو پی ڈی ایف آپ پڑھیں گے نا تو وہ آپ کے فون میں پڑا رہے گا. وہ پی ڈی ایف پڑھنے کے لیے آپ فون کھولیں گے تو 10 واٹس ایپ کے میسیجز آ جائیں گے, 10 منٹ آپ اس کو پڑھیں گے اور 11ویں منٹ میں آپ واٹس ایپ پہ نظر آئیں گے, انسٹا پہ نظر آئیں گے, یا کہیں اور کوئی چیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کبھی بھی آپ کانسنٹریشن سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکیں گے. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ وہ کتاب جو ہے آپ کے یہاں اویلیبل نہیں ہے, تو آپ یہ کریں کہ آپ انڈیویجول میں آپ ہم کو اپنا ایڈریس وغیرہ پورا جو ہے بھیج دیں جن کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے اگر پاسبل ہے تو اورنگ آباد سے اگر اتنی کاپیز ہیں تو ہم اورنگ آباد سے آپ کے ایڈریس پر آپ کو کوریئر کر دیں گے, تاکہ آپ کے 2 دن میں جو ہے آپ کو کتاب مل جائے. لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ کو ہارڈ باؤنڈ کتاب آپ کے پاس رہے, ہارڈ کاپی رہے کتاب کی, بجائے کہ سافٹ کاپی کی.